अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नशे उतर चुके हैं। नशा था तो आसमानों में थे, हवाओं में उड़ रहे थे, मगर जैसे ही नशा उतरा तो इमरान खान साहब ज़मीन पर आ गिरे हैं, और वो भी मुँह मुँह, पंजाबी में कहते हैं। तो खान साहब जैसे ही ज़मीन पर गिरे तो उनको पता चल गया कि कितने भाव बिकती है। जब नशे में थे, जब आसमानों पर उड़ रहे थे, तो उनका ख्याल था कि निज़ाम उनके गिर्द घूम रहा है, वो पाकिस्तान की असल इस्टेब्लिशमेंट है, सारी की सारी ताकत जो है वो उनके पास है। अब वो इशारों के साथ चलाएंगे पाकिस्तान को। वो कहेंगे कि मुझे ये निज़ाम चाहिए तो वो निज़ाम मिल जाएगा, वो कहेंगे कि मुझे पार्लियामेंट नहीं चाहिए तो वो पार्लियामेंट ख़त्म हो जाएगी, वो चाहेंगे कि जी जो तहरीक अदम एतमाद है ये अमरीकी साजिश है, तो पूरा मुल्क जो है और तमाम जो ताकतें हैं वो इमरान खान साहब की हाँ में हाँ मिला कर कहेंगी हाँ जी हाँ ये अमरीकी साजिश है, और फिर आने वाली हुकूमत को घर भेज देंगे और इमरान खान साहब को दोबारा वापस लाकर बग़ैर किसी प्रोसेस के, बग़ैर किसी आईनी अमल के लाकर बिठा देंगे। मगर जैसे ही नशा उतरा, जैसे पता चला कि नहीं ऐसे नहीं होता, मकबूलियत होती है मगर मकबूलियत को इस्तेमाल करना भी सियासत होता है, आर्ट होता है। तो इमरान खान साहब मकबूलियत को इस्तेमाल करते करते ख़ुद को ज़मीन बोस कर चुके हुए हैं। उनके पास मकबूलियत थी मगर वो मकबूलियत इमरान खान साहब जो है उस मकबूलियत का गलत इस्तेमाल करके उसको बेअसर कर चुके हुए हैं। अब हुआ ये है जिसकी तवक्को थी, दीवार पर लिखा हुआ था कि यही होना है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं, उनके सारे नशे उतर गए हैं। तो अब दोबारा जिस निज़ाम को वो समझ रहे थे कि मैं निज़ाम हूँ और सारा बाकी सब कुछ उस निज़ाम, सारी ताकतें उस निज़ाम के गिर्द घूम रही हैं, यानी मेरे गिर्द घूम रही हैं, मेरे सामने यूँ सर झुकाकर खड़ी हुई हैं। अब इमरान खान साहब उस निज़ाम के अंदर घुसने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। निज़ाम से बाहर हो चुके हुए हैं इमरान खान साहब, अब उस निज़ाम के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। आज इमरान खान साहब के जो 11 अरकान जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, 10 अरकान बल्कि, एक का तो हो गया ना, शकूर शाद वाला मामला तो पहले तो पता चला था कि जी वो सेटल हो गया है, लेकिन अब अदालत कह रही है कि नहीं, वो तो हमने स्पीकर को नज़रसानी के लिए भेजा है। हमने ये नहीं कहा कि जी वो इस्तीफ़ा नामंजूर हो गया, नोटिफिकेशन का लज़म नहीं किया, हमने स्पीकर को भेजा है कि जिस पर नज़रसानी कर ले। लेकिन बाकी मानता जो 10 अरकान थे उनके लिए, उनका इस्तीफ़ा नामंजूर करवाने के लिए PTI कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, अब टक्करें मारती फिर रही है। अब इस टक्करें मारने के पीछे रीज़न क्या है, वो मैंने जो गुजारिश की ना कि ये इमरान खान साहब क्यों अब चाह रहे हैं कि कौमी असेंबली में वापस आया जाए, या क्यों चाह रहे हैं कि उनके इस्तीफ़े जो हैं वो नामंजूर हों। असल में असल चीज़ ये है, ये जब नशा उतरा है तो उसके बाद खान साहब को पता चला है कि नहीं यार, वो जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो रहा, तो अब क्या बचा, क्या बाकी, सारा कुछ जब लुटा के अब होश में आए इमरान खान साहब। तो सब कुछ लुटा के होश में आए भी तो क्या, अब रास्ता नहीं बचा इमरान खान साहब के पास। और यहाँ तक कि अगर हुकूमत अपनी बार आ जाए तो इमरान खान साहब के पास ये जो पार्लियामेंट में आने के वो जो रास्ते ढूंढ रहे हैं, वो रास्ते भी खान साहब के पास बाकी नहीं बचेंगे। दरख्वास्त की समाअत थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बहुत ही कमाल किस्म के जो थे वो दलाइल दिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। एक दलील बड़ी कमाल, बस मेरा हासा निकल गया जैसे मैंने खबरें सुन रहा था ना कि उन्होंने, और फिर खबरें जब पढ़ी मैंने आकर, तो दलील ये थी कि जी हमारे इस्तीफ़े तो मशरूत थे, जब हमारे सारे के सारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे तो फिर बाकी भी, मतलब एक साथ अगर 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो करें, वरना ना मंजूर करें। ये दलील थी। किसी भी इस्तीफ़े में ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये इस्तीफ़ा जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये अली मोहम्मद खान साहब का इस्तीफ़ा है। अली मोहम्मद खान साहब क्या कहते हैं, अपना होता है वो जो इबादत गुजार इंसान है, वो जब बात करते हैं तो वो अपना मुकम्मल एक आगाज़ जो उनका होता है, वो एक परहेज़गार इंसान का जो आगाज़ होता है उस तरह का आगाज़ होता है। तो अली मोहम्मद खान के इस्तीफ़े पर तो कम से कम मुझे कोई शर्त नज़र नहीं आई। अली मोहम्मद खान का इस्तीफ़ा जो मैंने देखा है उसके ऊपर वो जो मैंने पढ़ा है, अब उसमें मैं पूरी पढ़ कर सुनाता हूँ। ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखा है, स्पीकर को उन्होंने अपना मुखातिब किया है, और नीचे लिखते हैं कि आई एम अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान फ्राम द पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी से मेंबर हूँ नेशनल असेंबली का। आई हेयर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन एज मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड हेयर बाय रिक्वेस्ट to accept my resignation as MNA. May Allah protect and support Honorable Mr. Imran Khan in his struggle for Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इनका टोटल इस्तीफ़ा है कि जी मैं रुकन हूँ, मेंबर हूँ, और मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ, और फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान को पाकिस्तान के लिए वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं
وہ منظور کرے۔ اب یہ استعفیٰ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، اس استعفے پر یہ سائیکلو ٹائپ استعفیٰ ہے، یہ کمپوزڈ ہے، اور پھر نام صرف اپنے جو ہے وہ تحریر نام لکھے گئے ہیں، اور ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ جی میں علی محمد خان استعفیٰ دے رہا ہوں اور میرا استعفیٰ صرف اس صورت قبول کیا جائے جب ہمارے ارکان باقی 123 ارکان کے استعفے قبول ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ لیکن دوڑی پی ٹی آئی جب استعفے نامنظور کروانے پہنچی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، تو وہاں عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے استعفے مشروط تھے۔ مشروط کیا تھے؟ کہ جی ہم 123 ارکان کے استعفے منظور ہوں گے تو سب کے ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ شرط پوری نہیں کی گئی، تو جو 10 ارکان جن کے استعفے کو اسپیکر نے منظور کیے ہیں وہ استعفے نامنظور کیے جائیں، اور اسپیکر کو ہدایت کی جائے کہ جی وہ استعفے جو ہیں وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر، وہ جو منظوری ہے وہ ختم کریں۔ تو عدالت نے کہا، اپنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محترم جج عطر من اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ پارلیمنٹ کو آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، پارلیمنٹ کی آپ نے بے توقیری کر رہے ہیں، اور جو پارلیمنٹ کی توہین کرتا ہے ان کی تو ہم پٹیشنز نہیں سنیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کی نیت کیا ہے، آپ ہی پہلے یہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو استعفے جو ہے وہ سیاسی مقصد کے لیے دیا تھا نا، تو انہوں نے کہا سیاسی مقصد کے لیے تھا، سیاسی مقصد کے لیے تو آپ جا کر پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مذاکرات کریں، سیاسی مقصد کے لیے استعفیٰ دینا، آپ نے اپنا جو حلقے کے لوگوں کو نمائندگی کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کا مذاق بنایا ہوا۔ بہرحال لمبی چوڑی سماعت کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بیان حلفی جمع کروائیں ارکان کہ جی ہم پارلیمنٹ میں جا کر اپنا کردار ادا کریں گے، یعنی ہمارے اگر استعفے نامنظور ہوتے ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس معاملے کو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا پھر یہ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا جگاڑ کیا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی جگاڑ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر تنخواہیں بھی لیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو کہا تھا کہ جی یہ غلام پارلیمنٹ ہے، لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسی پارلیمنٹ پہ، یہ کہا تھا نا، پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا تھا، شاہ محمود قریشی نے کہا تھا، فواد چودھری نے کہا تھا، علی محمد خان نے کہا تھا، سب نے کھڑے ہو کر، اور علی محمد خان تو جب وہ اپنا تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو رہی تھی تو ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، تو جس کی تصویریں بھی بڑی وائرل ہوئی، لوگوں نے سمجھا کہ جی وہ دلیر ہے مقابلہ کرنے، نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے بھائی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بٹھایا گیا تھا کہ جی آپ نے دیکھنا ہے کہ نمبر جو بتایا جا رہا ہے وہ پورا ہے کہ نہیں۔ اب کہانی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بہرحال اپنے جو ریمارکس دینے تھے وہ دیے، اس میں بیان حلفی کی بات بھی ہوئی، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ استعفے جو ہیں پارٹی کی پالیسی کے خلاف دیے گئے تھے، سوال ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی پارٹی پالیسی کے مطابق دیے گئے تھے۔ تو جب پارٹی پالیسی کے مطابق دیے گئے تھے تو کیا یہ پارٹی پالیسی کے خلاف آ کر جو ہے وہ استعفے نامنظور کروا رہے ہیں؟ تو جواب وکیل کا ہے کہ نہیں پارٹی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کوئی پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ اصل چیز جو ہے جس پر آ رہا ہوں میں نے آپ کو 2 روز پہلے ایک ویلاگ کیا تھا میں نے، جس میں نے بتایا تھا کہ اکتوبر نسبتاً عمران خان صاحب کے لیے بہت آسان ہوگا، ایزی ہوگا، کوئی بہت بڑی مصیبتیں عمران خان صاحب پر نہیں آئیں گی، لیکن آگے جیسے معاملات بڑھیں گے نومبر خان صاحب کے لیے خطرناک ہوگا، تباہ کن ہوگا۔ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی نومبر میں، اور پی ٹی آئی کے زیادہ تر ارکان جو ہے چھوڑنا شروع ہوں گے۔ اب یہ جو کہانی ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر اندر سے دباؤ ہے کہ بھئی آپ کی پالیسیز جو تھیں انہوں نے ہمیں مروا دی ہے، ہم تو کہیں کے نہیں رہے، ہم پارلیمنٹ کے نہیں رہے، میدان کے نہیں رہے، ہم میدان جنگ کے نہیں رہے، آپ اعلان ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں، آپ مسلسل ہمیں مداریوں کی طرح اپنا کھلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تماشا دکھا رہے ہیں ہمیں، ہم تو سیاستدان ہیں، ہم نے تو ہلکے کی پالیٹکس کرنی ہے۔ جب 11 اس ارکان کے استعفے منظور ہونے کے بعد وہاں پر جو 9 جنرل انتخابات کے حلقے تھے، وہاں پر جب انتخابات ہونے تھے تو آپ نے کہا میں اکیلا لڑوں گا۔ اب جب وہاں پر انتخابات میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ان حلقوں کی میجورٹی ہارنے جا رہے ہیں، یہ خان صاحب کو کہا گیا ہے، جب آپ میجورٹی انتخابات ہارنے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جا کر انتخابات رکوائیں۔ پھر آپ نے شکور شاہ کو کہا کہ جی میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں تھا، تو شکور شاہ کا تو معاملہ ہو گیا، اس کے بعد باقیوں کو آپ نے بھیج دیا کہ جی ہمارے استعفے جو ہے وہ نامنظور کرے۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے دیے تھے کہ 123 ارکان کے ایک ساتھ استعفے منظور ہوں۔ اب یہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر پارٹی کے اندر سے دباؤ ہے کہ آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ کی جو پولیٹکس ہے یہ آپ کے ذات کے گرد گھوم رہی ہے، اس میں پارٹی کہیں نہیں ہے، اس میں پاکستان کہیں نہیں ہے، اس میں ملک کے معاملات کہیں نہیں ہے، اس میں ہر طرف عمران خان ہی عمران خان ہے۔ تو عمران خان کے اوپر یہ پریشر ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے۔
تو جو میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے گزارش کی تھی کہ جو سیاسی ستاروں کی چالیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ نومبر خان صاحب کے لیے خطرناک ہوگا اور نومبر میں تتر بتر ہو جائے گی پی ٹی آئی۔ کل جو لاہور میں جو کچھ ہوا، خان صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے، یہاں پر انہوں نے میٹنگ کی تھی لانگ مارچ کے حوالے سے، تو لانگ مارچ کے حوالے سے جو اجلاس تھا، جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اس میں بھی کہا گیا تھا کہ جی لوگ ہم نہیں نکال سکتے، تھک گئے، پیسہ نہیں ہمارے پاس۔ کتنی بار ہم اسلام آباد لوگوں کو لے کر آئیں، روزانہ ہر ضلع میں آپ نے جلسہ کر لیا، 53 جلسے ہوئے ہیں، جن میں میجارٹی جلسے جو پنجاب میں ہوئے ہیں، تو پنجاب کے ضلع بھی اتنے نہیں ہیں جتنے آپ نے جلسے کر لیے، اب لوگ ہم کہاں سے لائیں؟ تو لہٰذا خان صاحب کو ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ اندر سے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو ظاہر ہے اس کا میسج تو پہلے مل گیا تھا، تو خان صاحب نے سوچا کہ یار کم از کم یہ انتخابات تو ملتوی کرواؤ نا، انتخابات ملتوی کرواؤ اور پارلیمنٹ کے اندر واپسی کا راستہ لو، کیونکہ جو 16 اکتوبر کو انتخابات ہونے، آج 6 میں ہم بات کر رہے ہیں، 6 اکتوبر، بیچ میں 10 دن ہے، تو انتخابات ملتوی ہو جائیں گے تو عزت بچ جائے گی، کیونکہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر عمران خان صاحب 8 میں سے 5 حلقے بھی ہار گئے، 3 بھی ہار گئے، تو تباہی ہے خان صاحب کی سیاست کی۔ وہ جو کہتے ہیں جی میں ہر جگہ بیٹھ کھڑے ہو کر خود اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، بندے کے اوپر عجیب و غریب قسم کا جنون چڑھا ہوتا ہے، وہ جو میں نے کہا نا نشہ، وہ نشہ مقبولیت کا نشہ تھا، میں کوئی اور نشہ نہیں کہہ رہا تھا، مقبولیت کا نشہ، وہ خان صاحب کا اتر ہے کہ مقبولیت کی بنیاد پر آپ، عوامی مقبولیت یا جلسوں کی مقبولیت کی بنیاد پر آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے سیاست کو۔ آپ ایک وقت تک اپنے آپ کو ذرا اوپر رکھ سکتے ہیں، آپ نظر آئیں گے کہ واہ جی واہ عمران خان عمران خان عمران خان، لیکن آپ نظام کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے۔ نظام آہستہ 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 وہ جو آپ نے اسپیس چھوڑی ہے وہ فل کر لے گا، تو فل ہو چکی ہوئی ہے وہ اسپیس خان صاحب نے جو چھوڑی ہے۔ اب عمران خان صاحب، جیسے میں نے کہا کہ ان کو کہا گیا کہ جی ہم کہیں کے نہیں رہے، تو اب خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات بھی نہیں جیتیں گے۔ آرمی چیف کا تقرر رکوا رہے تھے واشنگٹن میں کھڑے ہو کر، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ جی میں تو جا رہا ہوں، یعنی نئے آرمی چیف آئیں گے اور یہ حکومت لگائے گی۔ وہ ٹارگٹ بھی نہیں عمران خان صاحب اچیو کر سکے۔ انتخابات چاہتے تھے وہ بھی نہیں ملے، تو اب آخری میدان بچا ہے پارلیمنٹ کا، اور وہاں عمران خان صاحب آنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ سوال ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں تھے، قومی اسمبلی میں نہیں تھے، جہاں ہوتے 123 ارکان کے ساتھ تگڑی اپوزیشن کرتے، تو وہاں چھوڑ دیا انہوں نے وہ محاذ، تو وہاں پر حکومت نے اپنی فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ، راجہ ریاض اپوزیشن نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اپنی فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے چیئرمین نیب لگا دیا۔ عمران خان ہوتے تو عمران خان ظاہر ہے انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک حکومت کو پریشانی دینی تھی، وقتہ دینا تھا حکومت کو۔ اب چیئرمین نیب واقعتاً احتساب کرتے ہیں، نہیں کرتے، حکومت کی سائیڈ لیتے ہیں، جانبدار ہوتے ہیں، غیر جانبدار ہوتے ہیں، الگ کہانی ہے، لیکن حکومت نے جن کو لگانا چاہا ان کو لگا دیا۔ اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں وقت پر، 2023 میں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی مدت بڑھا لی جائے اسمبلیوں کی، جس کا امکان کم ہے مگر ایسا سوچا جا رہا ہے، تو اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں وقت پر، تو اب انتخابات سے پہلے ایک نگران حکومت بننی ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس نہیں آتے تو نگران حکومت جو ہے وہ تو حکومت اپنی مرضی سے لگا لے گی، پھر بھائی صاحب بیٹھ کر روئیں گے دھوئیں گے کہ جی میں نے، تو یہ سارا جو ہے اب عمران خان صاحب جو ایک صرف اور صرف ایک چانس اب وہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ ہے کہ نگران حکومت کا جو ہوگا تقرر ہوگا، اس کے لیے خان صاحب اپنا اس میں انپٹ اپنی ڈالیں، اس میں کردار ادا کریں، کنٹریبیوشن ہو ان کی، اور اس کے لیے اب خان صاحب پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی بار اشارے کیے، یہاں تک کہہ دیا کہ جی سائفر کی تحقیقات کروائی جائے، میں قومی اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا نہیں جی ہم سائفر کی تحقیقات نہیں کروائیں گے۔ 25 مئی سے پہلے، لانگ مارچ کرنے سے پہلے، عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم بھیجی، اور ٹیم بھیجی خان صاحب نے خورشید شاہ صاحب کی طرف، اسمبلی قومی اسمبلی کے اسپیکر کی اس جو ہوتا ہے وہ میزبانی میں، خورشید شاہ صاحب کی طرف نہیں، خورشید شاہ صاحب تھے اس میں، ایاز صادق صاحب تھے، رانا ثناء اللہ تھے، اور ادھر سے پرویز خٹک تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اور ایک اور تھے۔ انہوں نے آ کر مذاکرات کیے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صرف اور صرف آپ انتخابات کی تاریخ دے دیں، بے شک اگست جولائی 2023 سے 2-3 مہینے پہلے دے دیں، مارچ میں دے دیں، اپریل میں دے دیں، مئی میں دے دیں، ہمیں کوئی تاریخ دے دیں، ہم لانگ مارچ بھی نہیں کرتے، ہم قومی اسمبلی میں واپس آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس پر تیار تھی، میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں،
پیپلز پارٹی نے کہا تھا، خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کو، ہم آپ کے جو ہے بلیک میلنگ میں آ کر کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے، ہم 1 گھنٹہ پہلے انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہیں. تو وہ واپس چلے گئے. پھر لانگ مارچ عمران خان صاحب کو کرنا پڑا، اسلام آباد آ کر کٹ کھا کر واپس جانا پڑا. تو خان صاحب تو اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ مجھے قومی اسمبلی میں واپس لایا جائے، لیکن لانے کے لیے مجھے کوئی راستہ دیا جائے. تو راستہ حکومت نے نہیں دیا. پھر جو کیا چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس گئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے مجھے راستہ ملے، وہاں سے کوئی راستہ نہیں ملا. انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے سیاست چھوڑ دی. ہم نے وہ تھا نا شرافت چھوڑ دی، ہم نے سیاست چھوڑ دی، ہم نے آرمی چیف نے کہہ دیا عمران خان صاحب کو. تو جب وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا تو پھر عمران خان صاحب کو نظر آیا، او ہو سب کچھ لٹ گیا اپنا، تو اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. تو جب یہ احساس ہوا کہ جی اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، تو پھر عدالتوں کے دروازے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے استعفے جو ہے نامنظور کیے جائیں، ہمیں واپس، مطلب یہی ہے کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہمیں واپس لایا جائے. عدالت کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، ہم تو معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اب عمران خان صاحب جتنے بھی ان کے جو تھے نا دماغ میں کیا کہتے ہیں غرور تھا، مان تھا، ان کو لگتا تھا کہ جی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، وہ جیسے ہی ایک ناکامی کے بعد جیسے ہی ان کو ہوش آیا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کم از کم اکھاڑے میں واپس جایا جائے. اب اکھاڑے میں واپس لے کر جانے والے ہاتھ نہیں پکڑا رہے. اب ایک راستہ عمران خان صاحب کے پاس بچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن خاموشی سے قومی اسمبلی چلے جائیں سارے، اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر کہیں کہ جی ہم نے جو استعفے دیے تھے ہم واپس لے رہے ہیں. کیونکہ جن کے منظور نہیں ہوئے وہ تو واپس ہو سکتے ہیں، جن کا پروسیجر نہیں ہوا. تو ان 11 ارکان کے بعد باقی جو بچتے ہیں 123 میں سے نکل گئے 112 ارکان. تو 112 ارکان کے استعفے جو ہیں وہ جو ہے وہ رکوائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے خان صاحب کو واپس جانا پڑے گا، بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑے گا، اور خواجہ آصف صاحب کی تقریر سننی پڑے گی. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. جاتے جاتے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انتخابات جو ضمنی انتخابات ہیں 10 دن بعد ہونے والے، وہ ضمنی انتخابات میں ان کے لیے ماحول ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب کے گن گانے والے ایک دوست نے 4سدہ گئے، پشاور گئے، اور انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ جی 4سدہ میں تو عمران خان صاحب کا حال پتلا ہے، پشاور بھی عمران خان صاحب مشکل جیتیں گے. تو اگر KPK میں خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے تو سوچیں پنجاب میں کیا ہوگی. وہ جو 17 جولائی کے الیکشن تھے ان کا مسئلہ ہی اور تھا. وہ تو میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ الیکشن ہارے تھے، یا پھر لوٹوں کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے الیکشن ہارے تھے، ورنہ مسلم لیگ نون کو عمران خان PTI نہیں ہرا سکتی تھی. تو اب اگر 4سدہ اور پشاور کی صورتحال عمران خان صاحب کے گن گانے والے صاحب اگر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نہیں جیتیں گے، تو پھر سوچیں کہ باقی 6 حلقوں کا کیا صورتحال ہوگی. تو یہ سارے چیزیں کہ خان صاحب کو اب ہوش آ گیا ہے، مگر اب ہوش آیا بھی تو کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.